अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। हुकूमत के जुडिशल कमीशन पर मुमकिना इनकार से कबल ही पीटीआई और इमरान खान का खड़ाक सामने आ गया है और पीटीआई की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है, जिससे सियासी मंजरनामे में एक नई हलचल सी मच गई है। और इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वाले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के मुताबिक हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, मगर अब तक हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दे सकी, जिसकी वजह से मुज़ाकरात यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया जा रहा है। अगरचे पीटीआई पहले ही ये वाज़ेह इशारा दे चुकी थी कि अगर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो फिर मुज़ाकरात का चौथा राउंड नहीं होगा, मगर आज अचानक से पीटीआई का ऐलान हुकूमत के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ साबित हुआ है, जो अब ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि साड़ी गलते सुन जा। तो यानी कि मुज़ाकरात ख़त्म करने से कबल पीटीआई को हुकूमत की बात सुनना चाहिए थी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी के मुताबिक हुकूमत ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए 7 वर्किंग डेज़ मांगे थे और इस हिसाब से डेडलाइन 28 जनवरी को मुकम्मल होती है। इरफान सिद्दीकी ने ये सवाल उठाया कि आखिर पीटीआई ने मज़ीद 5 रोज़ इंतज़ार क्यों ना किया और साथ ही पीटीआई से अपने फैसले पर नज़रसानी करने का भी कह दिया है। पीटीआई ने आखिर क्यों मुज़ाकरात ख़त्म करने में पहल की, हुकूमत अब क्या करेगी और अब सियासी मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं कौमी असम्बली में नून लीग के चीफ विप और सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। हम तो बड़े आराम सुकून से थे, खबरों में कोई हलचल नहीं थी पिछले कुछ अरसे से। अचानक ये जो है एक थरथली सी आप लोगों ने मचाई है। तो नियाज़ी साहब, चूँकि पहल आप लोगों ने की है तो आपसे पहला सवाल मैं करूँगी कि इंतज़ार कर लेते। इरफान सिद्दीकी साहब की बात में वज़न तो है कि साड़ी गल तो सुन दे जान दे, फिर फैसला ताड़ा ही सी। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, मगर 16 जनवरी को तीसरा राउंड हुआ था, ठीक है, 7 दिन का उसमें तय हुआ था। और देखें 7 दिन, अब 7 आप क्लियर डेज़ कहें, 7 वर्किंग डेज़ की बात करें, देखिए हुकूमत को छुट्टी पे थोड़ी होती है कि आप कहें कि जी जुमा हफ्ता हम सो रहे थे, हमने नहीं देख सके। मांगा इनसे क्या है, 2 कमीशंस की ही बात की थी, 9 मई का, 26 नवंबर का। वाक़यात भी कोई इस तरह मामूली नौइयत के नहीं, गैर मामूली नौइयत के। और इन्होंने क्या बताना था, खाली कि इनके इख्तियार में कमीशन बनाना है कि नहीं, इतनी सी बात कन्वे करनी थी। और ये तो आज भी 12 बजे तक येस और नो में कन्वे कर सकते हैं। बात है आज 7वां दिन है ना, कन्वे कर दें, अगर नहीं बनाना ना बनाएं, अगर बना सकते हैं तो फर्दर उस पर बात हो सकती थी। अच्छा, लेकिन आप लोगों की तरफ से 31 जनवरी की भी तो बात हो रही थी, बार बार सलमान अकरम राजा साहब भी 31 जनवरी की डेडलाइन दे रहे थे। वो किस चीज़ की डेडलाइन थी? कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, ओवरऑल टॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि जी अगर ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होती। देखें एक डिफरेंट चीज़ है, एक है हुकूमत का कहना कि हम कमीशन बना सकते हैं, ठीक है, अगर कह देते फेयर इनफ, फिर उसके बाद एक अगला राउंड चलना था जो इसके TORs तय होने थे। लेकिन वो तो कमीशन बनाने पर ही तो सोच रहे हैं। हाँ जी, नहीं अगर देखें जब इरादा ही नहीं है, कमीशन बनना ही नहीं है, तो TORs वाला तो स्टेज पर पहुंचना ही नहीं था ना। बात है कि जब आप टाइम लाइन पे उठा के देख लें, 16 जनवरी की शाम से ही तो गोलाबारी शुरू हो गई थी और उसके बाद से सूरत हाल कहते कि जी हमारे बंदूक की नोक पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अपनी बातें मनवाना। देखें ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस में देखें गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन थी, मैं समझता हूँ। देखें अपोजिशन को तो हमेशा सूट करता है कि वो सड़कों पे रहे, अपना पार्टी को इन्वॉल्व रखे, लेकिन आप लोगों ने गवर्नमेंट का काम आसान कर दिया। नहीं, गवर्नमेंट के लिए डिफ़िकल्टी बन गई है। देखें ये भी रियलाइज़ करेंगे, देखें पॉलिटिकल फोर्सेस के पास ये आइडियल मौका था कि सारे टेबल पे बैठे थे, इन्हें भी उससे बहुत कुछ हासिल होना था इन द लॉन्ग रन। मगर ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लूज़ किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसकी वजह से हाँ जी एट लॉस होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने तो मान लिया कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी लूज़ किया है और सारी सियासी जमातों ने लूज़ किया, लेकिन वैसे आपका काम इन्होंने आसान कर दिया। अब आप इस पे मलपा डाल देंगे पीटीआई पे कि भाई देखो हम तो बैठे थे, ये लोग ही पीछे हट गए, इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, तो वही किस्सा ही ख़त्म। देखिए गुजारिश ये है कि हम जो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे वो शुरू से कर रहे हैं, जब से असम्बली बनी है उस वक्त मुज़ाकरात। पिछले टेन्योर में जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी हम कह रहे थे कि मुज़ाकरात सियासी अंदाज से मुल्क को चलाया जाए। और अभी ये कोई मतलब ये ना कहें कि हमारे लिए कोई मलबा इन पर डालने वाली जो बात आपने की है, हम हालात को बेहतर करना चाहते हैं, हम मुल्क को एक संजीदगी के साथ सियासी अंदाज से कवर करना चाहते हैं। नहीं, मैं वही उसी की बात कर रहा हूँ कि ये कामयाब होते अगर तो हमें खुशी होती, और उसी के लिए हम मुज़ाकरात में बैठे थे। मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि हुकूमत किसी मजबूरी के तहत मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं आई थी, खुशदिली के साथ आई थी और एक अच्छे जहन के साथ आई थी। और अपोजिशन को जो मुज़ाकरात के अंदर गुफ्तगू करनी चाहिए
وہ یہ ہمیشہ ٹی وی ٹاک شوز میں کرتے ہیں. جو بات انہیں مذاکراتی ٹیم سے کرنی چاہیے وہ دھمکی امیز لہجوں میں یہ پریس کانفرنسز میں کرتے ہیں. یہ مذاکرات کا وتیرہ نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پہ اگر لیکن جو آپ بات لوگوں کی انہوں طرف نے سے بھی رانا صاحب کی جو پریس کانفرنس آئی تھی while you were in talks with them نہیں دیکھیں، جب دونوں طرف سے مذاکرات جب چل رہے تھے تو اس وقت ساتھ ساتھ ظاہرہ سیاست بھی تو چلتی ہے، سیاسی پولیٹیکل بیان بازی ہوتی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر ٹھیک رہا. ہے. لیکن مذاکرات کے حوالے سے کوئی شرط عائد کرنا، یعنی میں آج مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ان سے مذاکرات کر کے آؤں، وہاں پہ بات نہ کروں اور آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہوں کہ جناب کل اگر یہ مذاکرات میں آئیں گے تو فلاں فلاں چیز ساتھ لے کے آئیں ورنہ نہ آئیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بات مجھے وہاں مذاکرات میں ہی کرنی چاہیے. انہیں بتاؤں کہ کل مذاکرات کرنی ہے تو اس ٹائم سے ہوگی. یہ ہمیں بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اندر مسئلہ مذاکرات میں یہ ہے- ماحول بہت اچھا ہوتا ہے اور باہر مسئلہ ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں ہے آتی کہ باہر کیا ہو جاتا ہے لوگوں. مسئلہ یہ ہے کہ اب کمیشن کی بات انہوں نے کی ہے. اٹ واز جسٹ ون ایجنڈا پوائنٹ مذاکرات کا. انہوں نے کہا جی سیاسی قیدیوں کی رہائی، ہم نے کہا لسٹیں دیں، بتائیں کن کو آپ سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں. اب جن کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں یا جن کے نامینیٹڈ ہیں ان کی رہائی کا ایک طریقہ کار ہے، عدالتوں کے ذریعے ہونی ہے. عمران خان کی رہائی کیسے ہو؟ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں ہو سکتی، عدالتوں سے ہونی ہے. یہ بھی مذاکرات کے اندر ایک، آپ بھلے اس کو نہ مانیں لیکن یہ بھی اس کے اندر ایک ایجنڈا ٹیبل پہ تھا. ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ سارا سے رکھا سائڈ پہ اور آپ نے کمیشن کا بہانہ کر کے وقت سے پہلے ڈیڈ لائن جو آپ نے دی وہ بھی آپ نے جناب ٹھک کر کے میڈیا پہ دی. اور اس آپ کے لوگوں کو بعد ڈیڈ لائن ملی تھی؟ میڈیا کے ذریعے ہی ملی نا، میڈیا کے ذریعے ڈیڈ لائن ہے، میڈیا کے ذریعے دیتے ہیں. مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد میڈیا کے اوپر نا یہ بڑے شرارتی بچے بن جاتے ہیں. پھر یہ ایسے خطرناک بیان جھونکتے ہیں کہ جس سے مذاکرات متاثر ہوتے ہیں. نیازی صاحب تو کیوں میری ہوا نیازی ایسا؟ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو گفتگو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے پورے پاکستان سن رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، یہ باہر نہیں ہونی چاہیے. یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ابھی ایک آپ نے نیکسٹ راؤنڈ جب ہونا تھا مذاکرات کا، آپ وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جناب یہ کمیشن نہیں بنا تو ہم نیکسٹ راؤنڈ میں نہیں آئیں گے. بتائیں آپ کمیشن بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی بنا رہے ہیں تو اس طرح بنا رہے ہیں، نہیں بنا رہے تو اس کی وجوہات یہ ہیں. پھر آپ کو بات اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے ادھر جو ہے ہنڈیا جو ہے وہ چوک کے بیچ میں میڈیا کے سامنے پھوڑ دی ہے تو اس میں گورنمنٹ کیا کرے؟ میں کہ میڈیا بھی برا بن گیا ساتھ ہی. نیازی صاحب ویسے دیکھیں پانی ابل رہا تھا، بات ہے ساز و سامان تو انہوں نے ڈالا نہیں تو اسے پھوٹنا ہی تھا. انگریڈینٹس آپ لوگوں کو پورے نہیں تھے. نہیں انگریڈینٹ تو وہ 3 ایجنڈا پوائنٹ ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں وہ سارے آپ نے خود اٹھا کے باہر پھینک دیے ہیں. ان میں تو کیا بات مجھے آپ بتائیں. اچھا چلیں، میں بیرسٹر صاحب بھائی آپ کی یہ جو کمیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بقول آپ کے کہ سیاسی قیدی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، چلیں سینکڑوں کہہ لیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ مطلب بقول آپ کے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا، فرسٹ پوائنٹ ہو سکتا تھا. میں کہہ رہا ہوں فرسٹ پوائنٹ ہو سکتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے غلط جیلوں میں بند ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب وہ سینکڑوں میں ہیں تو وہ آپ نے چھوڑ دیا، ان کو بھی آپ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کہ کمیشن نہیں بنا جی، وہ بھی گئے، عمران خان صاحب کی رہائی بھی گئی، وہ بھی ساری چیزیں گئی. یہ کیا ہے؟ اچھا آپ لوگوں نے ان کا سوال ان کا جواب سنا ہی نہیں نا آپ لوگوں نے. ویسے نہیں جواب تو دیکھیں طارق بھائی خود مطلب اپنے بیٹھیں کہہ گے رہے تو ہیں، صحیح جو نا؟ ہمیں کہہ رہے ہیں پریس کانفرنسز تو میڈیا پہ ان کے ذریعے بھی آ رہی تھی کہ ہماری طرف سے جواب ہے. ٹھیک ہے، یہی اوپنلی کہا جا رہا تھا جی یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے جہاں پہ جو ہے نا آلریڈی بندے سزائیں ہو گئے ہیں تو 9 مئی پہ کس طرح سے کمیشن بنائے. حالانکہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ جہاں بھی پبلک امپورٹنس کی نوعیت کا معاملہ ہو فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتی ہے. دیکھیں آج ہمیں سائڈ پہ کر دیں، ہم نے تو انکار کر دیا، حکومت ان کی ہے، کیبنٹ ان کی بیٹھی ہے، یہ کمیشن بنا سکتے ہیں نا تو بنائیں. پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، اپنی بونافائیڈی شو کریں. ہمارے تو ٹی او آرز پہنچے ہوئے ہیں نا، لیکن جب اپنی طرف سے دیکھیں. میڈیا پہ جب نیازی صاحب یہ بات رپورٹ ہوئی نا کہ حکومت نے کمیشن بنانے سے معذرت کر لی یا انکار کر لیا تو اس کو ریبٹل اس کا ایشو کیا عرفان صدیقی صاحب نے. اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اس قسم کی خبروں پہ اس وقت کان نہ دھریں، ابھی جو حکومتی کمیٹی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں اور اس پہ فیصلہ ہم باقاعدہ طور پہ کریں گے. ابھی ہماری طرف سے نہ انکار ہے نہ اقرار ہے، اس طرح کی خبریں میڈیا نہ پھیلائے. اپنے اینڈ پہ دیکھیں قدغن تو نہیں ہے، انہیں تحریک انصاف کی سپورٹ تو نہیں چاہیے نا کمیشن بنانے کے لیے. بینگ رسپانسبل فیڈرل گورنمنٹ کیا نہیں یہ سمجھتے کہ یہ 2 ایسے واقعات ہیں جو پاکستان کی پولیٹیکل اور جو آنے والی پاسٹ کی ہسٹری ہے، آنے والے وقت کو امپیکٹ کرے گی، اس چیز کو انکوائر ہونا چاہیے. کیوں نہیں یہ اس کو پروو کرتے؟ دیکھ لیں، دیکھیں 9 مئی کے وقت ان کی حکومت تو نہیں تھی نا تو ان کو ایسی کیا پریشانی ہے.
اس چیز کو پروب ہونے دیں, کرنے دیں. دیکھیں اگر ہماری غلطی ہوگی تو ملبہ ہم پہ گرے گا نا. بات ہے اگر کسی اور کی غلطی ہے, کوئی اور چھپے ہوئے کردار ہیں, وہ بھی سامنے آنے چاہیے. لیکن یو شوڈ ہیو لیٹ دا گورنمنٹ سے نو, مطلب آپ ان کا انکار سن لیتے ختم کرنے سے پہلے. دیکھیں انکار تو آلریڈی تھا, اٹ واز ریٹن آن دا وال, مگر ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے, یہ اب 7 دن کو دفتری نظام سے لے رہے ہیں. مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مطلب اور 5 دن میں ایسی کیا چیز چینج ہو جانی تھی کہ جو اب تک انہوں نے نہیں کی, جو انہوں نے اگلے 5 دنوں میں کر لینا تھا. ڈاکٹر صاحب, جو عرفان صدیقی صاحب نے آج رد عمل دیا ہے پی ٹی آئی کے اعلان کے بعد, انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے, تو کیا یہ آؤٹ آف پریشر ہے, دباؤ ہے آپ لوگوں پر بھی کہ بھئی مذاکرات کرنے ہیں, بیٹھنا ہے, یا یہ انٹائرلی گڈ ول جسچر ہے کہ بھئی آپ دوبارہ سوچ لیں, ہم نے ابھی آپ کو جواب نہیں دیا ہے, ہمارا جواب سن لیں؟ دیکھیے میں آپ کو موٹے موٹے 3 نکات بتائے ہیں نا, جن میں سے ایک کمیشن ہے, باقی بتایا میں نے آپ کے پروگرام میں, وہ سارے بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور گورنمنٹ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان مذاکرات کا کوئی مثبت حل چاہتے ہیں. اس لیے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں مذاکرات سے بھاگنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا. جیسے ہوتا ہے نا, بندے نے نہ ہی کرنی ہے تو وہ کوئی بہانہ ڈھونڈے, وہ جناب کسی ایک چھوٹے سے نقطے کے اوپر بس جناب میں تو بھاگ گیا, میں تو بائیکاٹ کر دیا, کٹی کر لی, بہانہ چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی بیرسٹر صاحب گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہمارے دل کا حال جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. کوئی ٹیلی پیتھی ہے, ٹیلی پیتھی ہے کوئی ایسی, کوئی وہ کیا مطلب میں کیا اس کو کہوں, کا احساس ہے ہماری مجبوری اس وقت آپ ہیں, اپوزیشن ہے. مذاکرات جو مجبوری کا مطلب ہے کہ ہم کب ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر ہم اپنی وہ یہ کہیں کہ قدورتیں جو ایک دوسرے کے خلاف چیزیں ہوئیں, اسمبلی میں ہوئی, اسمبلی سے باہر ہوئیں, ان پہ ذرا چادر ڈال کے, کپڑا ڈال کے بیٹھے ہیں نا, انہیں ڈھانپ کے بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کی بھی ویسے مجبوری ہے تو اسٹیبلشمنٹ, صرف ان کی نہیں ہے مجبوریاں, آپ لوگوں کی بھی واہ مجبوری ہے. اسٹیبلشمنٹ تو دنیا کے ہر ملک اور ہر گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے, یہ پاکستان کی بات نہیں ہے. کون سا ملک ہے جو, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل سکتا ہے؟ وہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. عمران خان صاحب کے تو وہ سارا کچھ تھے, ہم سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بھی مجبوری ہے. ان کی نہیں تھی, نہیں ان کی بھی ہے, میں تو یہ کہہ رہی ہوں. اس کے لیے بھائی دنیا کے ہر ملک کی مجبوری رہتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں وہ تو میں لیکن نے یہ جو مذاکرات والی بات ہے نا جی, یہ اگر یہ سنجیدگی کے ساتھ آج بھی میں یہ کہوں گا بیرسٹر صاحب کی وساطت سے ان کی پارٹی کو کہوں گا کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں, اور مذاکرات اگر شروع ہو گئے ہیں تو اس میں ون ون سچویشن نکالنے کی کوشش کریں, انہیں سیبوٹاج نہ کریں. اور وقت سے پہلے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جی یہ دل میں سوچ رہے ہیں ہمارے خلاف کچھ, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اگر ایسی بات سوچ رہے ہوتے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر کسی نے وہ کنپٹی پہ پستول تو نہیں رکھا تھا کہ جناب مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ بیٹھیں. گورنمنٹ اپنی مرضی سے بیٹھی تھی, بغیر کسی پریشر کے بیٹھی تھی, اور پرائم منسٹر اس بارے میں خود بہت آپ یہ کہیں کہ پازیٹیو ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے ان سے کوئی اچھا رزلٹ نکلنا چاہیے. کمیشن 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 پاکستان میں کتنے کمیشن بنے اور ان کمیشنوں سے کیا نکلا, مجھے بھائی میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی خوش فہمیوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کمیشن سے یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ صرف بھاگنے کا بہانہ ہے. اصل میں نون لیگ اس کو مس انٹرپریٹ کر گئی, یہ سمجھ رہے ہم دوسرے والا کمیشن نہیں, ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے لیکن نہیں, اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم ہر قسم کے کمیشن کے مخالف ہیں. ہم کوئی کمیشن نہیں مانتے, نہ یہ مانتے ہیں نہ یہ کمیشن مانتے ہیں. اصل میں یہ کہہ رہے ہیں, انکار کر دیا بالکل ہی. اب نیازی صاحب, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کریں. وہ انہوں نے وزیر اعظم کا بھی حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بھی اس چیز پہ بڑی سیریسلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مثبت اس سے کچھ چیز نکلے. کیا آپ لوگوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ خان صاحب کے پاس آپ لوگوں کی ٹیم دوبارہ جائے اور ان سے بات چیت کرے, اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ابھی بھی دوبارہ 4 آپ لوگ گھنٹے 4th راؤنڈ میں چلے جائیں؟ ابھی بھی 4 گھنٹے بقائے ہیں آج کے دن میں. دیکھیں ایک لیٹر ہی لکھنا ہے, نہیں دھمکی, آپ کو رستہ بھائی یہ دھمکی ہی ہوتی ہے نا کہ 4 گھنٹے پکائے ہیں. بھائی آپ اس کا لہجہ نرم کر لیں, 4 گھنٹے پکائے ہیں یا کہ 4 گھنٹے پکائے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے نرم لہجے میں کہا, لیکن ہے یہ دھمکی کہ بھائی 4 گھنٹے رہ گئے ہیں, وہ کرنا ہے کر لو. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب سیریسلی بتائیں کہ حکومت کی اپنی سینس کیا تھی؟ آپ لوگوں نے جوڈیشل کمیشن کی طرف جا رہے تھے آپ لوگ, یا آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ زیر سماعت مقدمات پہ جو آپ لوگوں کی طرف سے کبھی کچھ اشارے آئے ہیں کہ زیر سماعت مقدموں پہ کمیشن نہیں بن سکتا, اور 26 نومبر کی ڈیٹیل آپ کو پی ٹی آئی نے دی نہیں ہے, تو کس چیز پہ کمیشن بنائے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں نا, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ
ہماری پارٹی یا ان کی پارٹی کے مختلف جو ہمارے اسپوکس پرسن ہر ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی رائے زنی کرنے کی بجائے وہاں بیٹھے ہیں مذاکرات پہ اور وہاں پہ بات کریں. ہم ان کو اپنی مجبوریاں بتائیں، لیگل پوائنٹ جو آپ نے بتایا ہے اسی کو ایلیبوریٹ کریں کہ بھائی یہ چیز ہے، یہ اس کا حل بتائیں. بیرسٹر صاحب بتائیں کہ جناب نہیں میں بیرسٹر ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس طرح نہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ہم کہیں نہیں جی ہم آپ کو، بھائی یہ اس طرح طریقہ ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں ان کے 20 بندے بیٹھے کچھ اور بات کر رہے ہیں، میرے 20 بندے بیٹھے ہماری پارٹی کچھ اور بات کر رہے ہیں. ہلکی پھلکی ریلکٹنٹ نظر آ رہی تھی جوڈیشل کمیشن پہ. دیر آر سرٹن ریزنز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ ٹیکنیکل وجوہات بھی ہیں، پھر ایسے مقدمات ہیں جو زیر سماعت ہیں، پھر ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں. باقی اس میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی فوٹیجز موجود ہیں. آپ کے چینل کے اوپر کتنی فوٹیجز ہیں جو 26 سے زیادہ شہروں میں 9 مئی کو عسکری انسٹالیشنز پہ حملے ہوتے ہیں، شہداء کی یادگاروں پہ حملے ہوتے ہیں. وہ فوٹیجز جو کور کمانڈر کے گھر سے کوئی مور اٹھا کے بھاگ رہا ہے، کوئی وردی لہرا رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، ان کی اسکرینیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ فوٹیجز موجود نہیں ہیں. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب کمیشن کیا کہے گا کہ کمیشن کہے گا وہ فوٹیجز جھوٹی ہیں. لیکن ایک پریسیڈنٹس موجود ہے کہ جب زیر سماعت مقدموں کے حوالے سے کمیشن بنا تھا 2014 کے ماڈل ٹاؤن کے واقعے پہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے پہ، یا جو 2014 کے جو ٹرائیبیونلز جو الیکشن کی دھاندلی کے اوپر پی ٹی آئی کی پیٹیشنز پڑی تھی ٹرائیبیونلز میں، اور اس پہ کمیشن بن گیا تھا، ناصر الملک صاحب نے بنایا تھا. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہمارے پاس جو بھی ان پٹ ہے، جو بھی اس میں ifs اینڈ بٹس ہیں، اس کو اس طرح کہہ لیں، وہ ہم ان کے سامنے رکھیں. ہاں تو ان کا پھر پوائنٹ ویلڈ ہے کہ وہ ہم ان کو ریزن بتا دیں گے. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی ریزنز تو تب آنی تھی جب انٹینشن شو کرتے وہ کیسے کمیشن نہیں کہہ دیتے کمیشن بن سکتی ہے. یہ آگے ٹیوارز کی بات کر رہے ہیں، مشکلات کیسے پتہ لگ گیا کیونکہ بھائی ہماری انٹینشن خراب ہے آپ کے بارے میں. ٹیکنیکل مشکلات کی بات کریں، وہی ٹیکنیکل مشکلات ہیں جو پی ٹی اے کو فیس آتی ہیں جب ان کی سب میرین کیبل جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اب وہی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، وہ تو رہنے ہی رہنے ہیں. دیکھیں انہیں ان ٹیکنیکل ایشوز کے لیے ان سے ڈائریکٹ بات کرنی پڑے گی. یہ بات کرنے کی اب جسارت نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آج یہ اسٹیج پہ پہنچ گئے. لیکن وہ انکار یا وہ اقرار یا وہ مسائل آپ نے ان سے سننے ہیں نا کہ بھئی اب ہم چوتھے راؤنڈ میں بیٹھے ہیں، چوتھے راؤنڈ میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈسکشنز کر کے آئی ہے. ابھی تو گورنمنٹ کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا. ایک چیز سمجھنے کی بات ہے، دیکھیں سمپل سا تھا کہ ایک انہوں نے لیٹر لکھنا تھا کہ جی بالکل ہم کمیشن بنا سکتے ہیں. گورنمنٹ نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کرنا کہ یہ کمیشن بن گئے ہیں. جب انہوں نے یہ کہہ دینا تھا تو پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا تھا. تو وہ وہیں پہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ ہم یہ لیٹر ایشو کرنے لگے ہیں کہ ہم نہیں پہ ٹی او آرز طے ہونے تھے نا، جو ہم نے ٹی او آرز دیے ہیں انہوں نے کیا وہ ماننے تھے؟ نہیں ٹی او آرز تو ڈسکشن میں طے ہوں گے. میں بیسر صاحب کی اجازت سے اس کو ایک اور اینگل سے لے لیں کہ کیا اس وقت جن ایشوز کے حوالے سے گورنمنٹ اپوزیشن کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، ملک کو ادروائز جو چیلنجز درپیش ہیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیسے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ کو چھوڑیں، گورنمنٹ تو ظاہر ہے اب بدلتی رہتی ہیں، آتی رہتی جاتی رہتی ہیں. میں ملک کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ کو اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ لا اینڈ آرڈر ہے، اکانومی ہے، ٹیررزم ہے. جس صوبے میں ان کی حکومت ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ ایک لفظ بولتے ہیں آپ حامی ملاتے ہیں، آپ لفظ بولتے ہیں آپ حامی ملاتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو کامن ہے نا، obviously اس لیے ایک دوسرے کو ہم کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں کامن. جتنا میرے دل میں درد ہے ان تمام ایشوز کے حوالے سے، مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا بھی وہی ہے. تو ایک بس کمیشن کر کے آپ سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ بی سیریس پارٹی یار، اس طرح نہ کریں. میرا آپ نے کمیشن کے حوالے سے پوری باتوں کو جناب ٹھٹ مار کے بھگا دیا، ساری چیزوں کو پوری ہنڈیا توڑ دیا آپ نے. اس کے پیچھے بہت سارا کنٹینٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میرا آخر میں جاتے جاتے آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں نے جس طرح سے بیک آؤٹ کیا مذاکرات سے اور اعلان کر دیا کہ ہم ختم کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنی، اور وہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو ٹائم دیا تھا، انہوں نے کچھ نوٹیفائی نہیں کیا یا جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے ان کی بات میں بھی وزن لگتا ہے کہ ہمیں سن لیتے، انکار بے شک لے لیں، اور پھر آپ لوگ ان کو بلیم کر سکیں گے کہ بھائی انہوں نے انکار کر دیا، ہماری مطالبہ پورا نہیں ہوا، ہم مذاکرات ختم ہو گئے. اب تاثر اس چیز کا گہرا ہوا زیادہ کہ آپ لوگ شاید بیک ڈور رابطوں پر زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اب جو چیز ہونی ہے وہاں پہ ہنڈیاں پکنی ہے، جو بھی پکنی ہے، بریانی ہے یا حلیم ہے. بیک ڈور رابطوں کا ہوتا ہے نا تو یہ اس طرف آتے ہی نہیں. بیک ڈور رابطوں کو لوگ اور کانٹیکس میں دیکھیں 9 مئی کا ایسا واقعہ ہے جس میں متعدد پریس کانفرنسز ڈائریکٹ، اور اس میں کس کو امپلیکیٹ کیا گیا؟ ڈائریکٹ پی ٹی آئی کو. دیکھیں یہ خود بھی مانیں گے، یہ کوئی بھی 9 مئی پہ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے اگلوں کی اجازت کے بغیر. ان کو آن بورڈ لیں گے کہ نہیں؟
اب اس کو آپ کہیں کہ بیک ڈور مذاکرات ہم چاہ رہے ہیں، نہیں، ہم چاہ رہے ہیں انہیں یہ جائیں، ان سے بے شک بات کریں، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں آن بورڈ، اس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کریں. دیکھیں ادارے کی بھی عزت تکریم سارا امپورٹنٹ ہے. پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی کہ 9 میں نہیں ہوا، 9 میں بالکل ہوا ہے. ملٹری انسٹالیشن کہیں، ریزیڈنسز کہیں، جو کچھ کہیں، وہاں توڑ پھوڑ ہوئی، مگر وہ کون سے کیریکٹرز ہیں، کون سے سپانسرز ہیں، وہ سارے سامنے تب آ سکتے ہیں جب کلیئر فوٹیجز. آپ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نکال لیں کہ جی مور اٹھانے والا بھاگ رہا ہے، بھئی مور اٹھانے والے کو اندر داخل کس نے کیا، گیٹ کس نے کھولا، کون فیسیلیٹیٹر تھا، کون پلانر تھا، یہ ساری چیزیں تب آئیں گی جب اس کو آپ انڈیپینڈنٹلی پروب ہونے دیں گے. اور بینگ گورنمنٹ یہ آج بھی کر سکتے ہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے کمیشن بنانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب فائنل ورڈ آپ کا میں لوں گی کہ آپ لوگ بھی تو یہ کہہ رہے تھے، عرفان صدیقی صاحب از آن ریکارڈ، کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں تو پھر وہیں پہ جا کے بات چیت کریں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا معاملہ ختم کر دیں. تو وہ اب گلا کائے کا ہے، پھر وہ ختم کر دیا انہوں نے. میں نے اب تمام ان ایشوز کا اور چیلنجز کا آپ کو حوالہ دیا کہ جس سے اس وقت ملک بھی گزر رہا ہے، اور ظاہر ہے اپوزیشن بھی اسی ملک کا ایک اور سسٹم کا ایک حصہ ہوتی ہے. گورنمنٹ تو آف کورس ہے ہی ہے. تو اس میں بیک ڈور ہوں یا فرنٹ ڈور ہوں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بہتر ہے فرنٹ ڈور جو ابھی ان کے رابطے بھی اور ساری چیزیں چل رہی تھیں وہ اسی انداز سے چلتی تو ہم یقیناً اس کو کہیں اڈے بنے لگا دیتے. یہ کچھ نہ کچھ بہتر اس میں سے نکل آنا تھا. باقی کمیشن کی تو بات پھر میں ون لائنر کہہ دیتا ہوں جی کہ سزائیں ہو کہ ان لوگوں کی معافیاں تک ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت کم آگے لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن کی آگے کم وقت آگے رہ گیا ہے کہ جس میں ساری گتھی جو ہے مکمل طور پہ سلجھ جانی ہے. 9 مئی کے جتنے نامزد ملزمان ہیں، باقی ان کے پاس ٹرائل کا پورا موقع ہوتا ہے. ابھی یہ تو پہلی سزائیں ہوئی ہیں نا، اس کے بعد انہوں نے سول کورٹس میں آنا ہے. وہاں پہ ایک کیس کی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں فائن ڈیٹیل، جیسے ایچی پیچی کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری سامنے آنی ہے. وہ آپ کے پاس آ جائیں گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور سینسٹیو بات بتا دیتا ہوں کہ کیا 9 مئی کے واقعات پہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر بھی ملٹری انسٹالیشنز پہ جو حملے ہوئے اس میں اگر کسی جگہ کے اوپر کسی کی غفلت تھی لا انفورسنگ ایجنسیز کے، تو کیا اس کو پروب نہیں کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اس کو نہیں پروب کیا گیا ہے. یس، اگر وہاں پہ اگر کسی کی غفلت ہے، کسی کی کوئی چیز ہے تو اسے بھی کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی آپ دیکھ لیں، ریکارڈ ہمارے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے. ہم میڈیا پہ تو نہیں، ہم نے ابھی تک شاید پوری ڈیٹیلز دی ہوں، وہ دیکھ لیں آپ. تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ مت یہ تاثر دینے کی کوشش کریں. ایک طرف کہتے ہیں 9 مئی ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں جناب کہ اس میں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. بھئی کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اب اس میں جو آپ نے دیکھنا ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، جو کیمرے کے سامنے دکھا دے سکتے ہیں وہ بھی دکھا دیں گے، جو مذاکراتی ٹیم آپ سے بات کر سکتی ہے وہ بھی. کہ میرا خیال ہے سب کو ہی دکھا دینا چاہیے کہ جو ہوا، لیکن دیکھا ہے حکومت کی لینس سے دکھانا چاہتے ہیں، باتیں نیوٹرل لینس سے دیکھا ہے کہ جو یہ حملے ہوئے ہیں ان کی فوٹیجز، جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ، مار دھاڑ، یہ ساری کی ساری قوم نے دیکھا ہے. آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری قوم نے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے. اب اس کے اوپر پتہ نہیں مجھے مزید یہ کیا ویریفیکیشن چاہتے ہیں. نہیں، بہت آسان ہے سر جی. لبرٹی چوک سے اٹھا کے کور کمانڈر ہاؤس تک کی کنٹینیوس فوٹیج دکھا دیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کا گیٹ کس وقت کھل گیا تھا اور پی ٹی آئی کا کراؤڈ کدھر تھا، کس وقت شیشے ٹوٹے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی گھر کے کیمراز لگے ہوئے ہیں نا، وہ کنہوں نے توڑے، وہ ساری چیزیں آویز آؤں گی. بعد میں چوری کی کسی نے کی، وہ تو ایک نہیں، مطلب آپ کا خیال ہے کہ جو لبرٹی چوک ہے وہیں سے سارے بندے وہاں پہ گئے ہیں؟ نہیں، تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اگر کہیں اور سے گئے ہیں تو یہ پتہ چلنا چاہیے نا ان لوگوں کو کون لے کے گیا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے دونوں جماعتوں کا موقف سنا. دونوں ہی ہمارے پروگرام میں تو بہرحال اس بات پر متفق نظر آئے کہ ان میٹنگز کا، ان مذاکرات کا ختم ہو جانا قوم کا نقصان ہے، سیاسی جماعتوں کا اپنا نقصان ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر اس چیز کا ملبہ ڈالا، اور بہرحال پی ٹی آئی ہمیں تھوڑی بہت، مجھے ذاتی طور پہ تھوڑی بہت ڈیفینس لیس ذرا اس معاملے پر نظر آئی. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں حکومت سے ایسی وائبز نہیں آ رہی تھی، غالباً وائبز نہیں آ رہی تھی کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات میں پی ٹی آئی اپنے فیصلے کو دوبارہ ریوزٹ کرتی ہے، ریکنسیڈر کرتی ہے، یا واقعی اس کو اب ہم ختم سمجھیں. اس کا وقت، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوگا. پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں اور اس پر حکومتی رد عمل کی بازگشت ابھی تھمی نہ تھی کہ آج پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا. مگر مذاکرات، مطالبات، انکار اور الزامات کے اس شور میں ہم نے سوچا کہ ایک ایسی سیاسی شخصیت کا انٹرویو کیا جائے جو اس وقت جیل میں قید ہیں، اور ان تمام ایشوز سمیت دیگر اہم معاملات پر ان کی بھی رائے جاننی چاہیے.
जेल इंटरव्यू सीरीज़ का हमारा ये दूसरा मुसलसल इंटरव्यू है जो कि आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जबकि इससे कबल गुज़िश्ता माह हमने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का पहला खुसूसी जेल इंटरव्यू भी आपके सामने ग्राउंड ज़ीरो के प्लेटफॉर्म से पेश किया था। आज जिस शख्सियत का हमने इंतखाब किया है उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है। पंजाब की सियासी तारीख़ में ये बड़ा नाम पैदा कर चुकी हैं अपने लिए, और वो इस वक्त 9 मई के केसेस में गिरफ़्तार हैं और लाहौर की कोटलखपत जेल में कैद हैं। हम आपके सामने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का पहला खुसूसी जेल इंटरव्यू पेश करने जा रहे हैं, जो कि हमने उनकी कानूनी टीम की मुआवनत से डॉक्टर यास्मीन राशिद को अपने भेजे गए 16 सवालात और डॉक्टर यास्मीन की तरफ से अपनी तहरीर में दिए गए जवाबात की शक्ल में तैयार किया है। तो आइए आपके साथ हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इंटरव्यू शेयर करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल गुज़िश्ता हफ्ते पेशावर में पीटीआई क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का इन बैकडोर राबतों और मुलाकातों पर क्या रद्द-ए-अमल है और क्या वो इस प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। अपनी तहरीरी जवाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का सिविलियन सेटअप में किरदार अब बिल्कुल वाज़ेह है और इस्टेब्लिशमेंट को अब किसी भी अहम मौजू पर होने वाली बातचीत से बाहर रखना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल खासी ख़राब हो चुकी है और पीटीआई क़यादत की आर्मी चीफ से मुलाकात कोई सरप्राइज़ नहीं थी, ताहम हतमी फ़ैसला इमरान खान को ही करना है। जब हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद से दूसरा सवाल ये किया कि क्या आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों के बाद इमरान खान कोई डील कर लेंगे, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का मौक़िफ़ ये था कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई डील नहीं होने जा रही। हमारा तीसरा सवाल इस तासुर से मुताल्लिक था कि क्या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों और मुलाकातों से जेल में कैद पीटीआई क़यादत और वर्कर्स के जहनों में ये सवाल नहीं उभरेगा कि अगर डील ही करनी थी तो फिर इतनी सख्तियाँ और मुश्किलात बर्दाश्त करने का क्या फ़ायदा। जवाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी अवाम और जेल में कैद सियासी क़यादत दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से बखूबी वाकिफ़ हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक सारे मज़ाकरात और बातचीत की असल कामयाबी की चाबी हुकूमत के पास है और असल नतीजा भी यहाँ से ही निकलना चाहिए। हमारा चौथा सवाल डॉक्टर यास्मीन राशिद से पीटीआई के 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे और गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार मज़ाकरात के हवाले से था कि आपको क्या नून लीगी क़यादत पर एतबार है। जवाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे को सपोर्ट करना चाहिए और सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत को मजबूत करने के इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद से पाँचवां सवाल ये पूछा कि क्या वो 9 मई वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन को तरजीह देंगी या फिर इस वक्त चलने वाले अदालती प्रोसेस को, तो जवाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई को होने वाले खुद साख्ता वाक़यात को एक्सपोज करने के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील लाजमी है, क्योंकि 9 मई केसेस में डॉक्टर यास्मीन समेत दीगर क़यादत को अभी तक अदालतों से ज़मानतें नहीं मिल पाई हैं। हमारा अगला सवाल भी 9 मई मुकदमात से ही मुतल्लिक था कि क्या आपको इस वक्त एक साफ़ और शफाफ ट्रायल मिल रहा है, तो इस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाज़े तौर पर कहा कि इस वक्त अदालती प्रोसेस में कोई शफाफियत नहीं है, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने उनको 9 मई केसेस में ज़मानत दी और दूसरी अदालत ने उसी नौइयत के दायर केसेस में उनकी ज़मानत को इल्तिवा में रखा हुआ है। हमारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से सातवां सवाल ये था कि 9 मई मुकदमात में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उनके पास क्या सबूत हैं, तो डॉक्टर यास्मीन का जवाब ये था कि 9 मई केसेस में गिरफ्तार उनको और दीगर पीटीआई क़यादत को कुछ साबित करने या शवाहिद पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बेगुनाह हैं। डॉक्टर यास्मीन के बकौल सबूत देना मौजूद फॉर्म 47 की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का काम है, और अगर इन दोनों के पास सबूत होते तो अब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर क़यादत को काफ़ी देर पहले ही सज़ा हो चुकी होती। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने पर इसरार किया। हमने 8वां सवाल डॉक्टर यास्मीन राशिद से ये किया कि पहली बार उनको कब ये अंदाज़ा हुआ कि आप अपनी गिरफ्तारी के बाद एक लंबे अरसे तक जेल में ही रहेंगी, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि मुझ समेत गिरफ्तार होने वाली दीगर क़यादत को एक तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ सकता है, ताहम मुझे यकीन था कि गुज़िश्ता साल 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हालात बदल जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन के बकौल 8 फरवरी 2024 को एक मोज़ा हुआ कि जब अवाम ने वोट के ज़रिए अपनी राय दी, मगर जब इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए तो डॉक्टर यास्मीन को यकीन हो गया कि अब उनकी रिहाई नहीं होने जा रही और उनको एक तवील अरसा जेल में रहना पड़ सकता है। डॉक्टर यास्मीन के बकौल उनका यकीन इस बात पर है कि वो अवाम के हुकूक की जदोजहद के लिए जेल में हैं, और इस यकीन ने उनको जेल में वक्त गुजारने का हौसला दिया, क्योंकि वो जानती हैं कि अवाम भी उनके साथ हैं। हमारा 9वां सवाल डॉक्टर यास्मीन से ये था कि इमरान खान तो ये कहते हैं कि पहले पीटीआई क़यादत को रिहा किया जाए और फिर उसके बाद वो अपनी रिहाई का सोचेंगे, तो क्या ऐसा ही होना चाहिए?
جواب میں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے یہ فرمایا کہ عمران خان کو تو شروع دن سے ہی اصرار رہا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی قیادت کو رہا کیا جائے، مگر ڈاکٹر یاسمین سمیت دیگر گرفتار قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی رہائی سے قبل عمران خان کو جیل سے باہر آ جانا چاہیے۔ ہم نے اپنا اگلا سوال ڈاکٹر یاسمین راشد سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے والی 14 سال قید بامشقت کی سزا کی توقع تھی، جس کے جواب میں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ مجھے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا دیے جانے ہی کی توقع تھی کیونکہ وہ کوئی ڈیل کرنے پر راضی نہیں تھے۔ ڈاکٹر یاسمین نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کیس کا جو فیصلہ تھا اس کو بار بار ملتوی کیے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خفیہ ریاست عمران خان کو دباؤ کے ذریعے کسی ڈیل پر راضی کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے نے عمران خان کا ڈیل نہ کرنے کا مائنڈ سیٹ واضح کر دیا ہے۔ عمران خان پر ڈیل کے دباؤ کے تناظر میں ہم نے اگلا سوال ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ پوچھا کہ کیا جیل میں حراست کے دوران ان پر عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا، جس کے جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر ایسا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، مگر وہ یہ ضرور جانتی ہیں کہ دیگر لوگوں پر ڈاکٹر یاسمین کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ضرور ڈالا گیا ہے۔ ہمارا 12واں سوال ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ تھا کہ کیا پنجاب میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی عوام کو احتجاج کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہی، اور اگر رہی تو ایسا کیوں ہوا؟ جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب میں ریاستی دباؤ کے باعث کسی بھی قسم کی احتجاجی حکمت عملی کا کامیاب ہونا بہت مشکل تھا، تاہم سخت ترین حالات میں پی ٹی آئی نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور خاص طور پر 26 نومبر کو ہلاک ہونے والے پارٹی ورکرز خصوصی تعریف کے لائق ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی کے 5000 سے زائد ورکرز جیل میں ہیں، جبکہ تمام سینئر قیادت کو ایک پلان کے تحت زیر حراست رکھا گیا ہے، جبکہ گرفتاریوں، گھروں پر پڑنے والے چھاپوں اور چادر اور چار دیواریوں کے تقدس کی پامالی کی کوئی اور دوسری مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ جب ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہم نے ان کو جیل میں درپیش مشکلات کے حوالے سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ جیل میں تو ویسے بھی انسان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، مگر جسم کے مقابلے میں انسانی ذہن اس دوران اصل طاقت فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بقول ان کی جیل میں طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور ان کو جیل سٹاف سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمارا ڈاکٹر یاسمین سے 14واں سوال یہ تھا کہ جیل میں وہ کون سے ایسے لمحات تھے کہ جب آپ نے خود کو بہت کمزور اور بے بس محسوس کیا اور پھر اس کیفیت پر آپ نے کیسے قابو پایا؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لکھا کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ وقت بغیر کسی مایوسی اور ڈپریشن کے گزارنے کی طاقت دی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین کے بقول ان کی اصل طاقت ان کے خاندان کی سپورٹ ہے، جس میں خاص طور پر ان کے شوہر کی مستقل مزاجی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے دوستوں اور پارٹی ورکرز کی سپورٹ کو بھی جیل میں اپنی طاقت قرار دیا۔ جب ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے یہ سوال کیا کہ جیل میں ان کا وقت کیسا گزرتا ہے اور حراست نے ان پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، تو اس کا انہوں نے بہت ہی دلچسپ جواب دیا۔ ان کو جیل میں اپنے قیام کے دوران اپنی زندگی پر بھرپور طریقے سے غور کرنے کا موقع ملا اور جیل میں گزرنے والے وقت نے ان کو مزید عاجز بنانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے کو بھی اور مضبوط کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین نے یہ انکشاف کیا کہ وہ جیل میں مریضوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کے مسائل کو بھی غور سے سنتی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کے بقول جیل میں مریضوں کے ساتھ گزرنے والے وقت نے ان کے اس ارادے کو بھی مضبوط کیا ہے کہ کم مرات یافتہ طبقے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ تجویز دی ہے کہ خواتین قیدیوں کی ذہنی بحالی کے لیے جیل سے باہر ایک ری ہیب سینٹر قائم کیا جانا چاہیے تاکہ جیل سے رہائی کے بعد وہ ایک مفید شہری بن سکیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ اپنی رہائی کے بعد وہ ایک بہتر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیں گی اور کام کریں گی۔ ہمارا آخری اور 16واں سوال ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے یہ تھا کہ جیل میں بیٹھ کر 8 فروری کو لاہور کے حلقہ NA 130 سے الیکشن لڑنے کا تجربہ ان کے لیے کیسا رہا اور کیا آپ کو اپنی جیت کا یقین تھا یا نہیں؟ اور اس کے جواب میں یاسمین راشد صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ ان کے سسر ملک غلام نبی 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیل سے الیکشن لڑ چکے ہیں، جس میں ان کو کامیابی بھی ملی تھی اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اسی تاریخ کو دہرانا چاہ رہی تھیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بقول ان کا فیصلہ بالکل درست تھا اور انہیں خوشی ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کو سچا ثابت کیا۔ یہ ڈاکٹر یاسمین کا وہ پہلا خصوصی جیل انٹرویو تھا ناظرین جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں انہوں نے 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے کو سپورٹ کیا ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو صاف اور شفاف ٹرائل جیل میں نہیں مل رہا، جبکہ انہوں نے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت پر زور دیا ہے اور اپنی رہائی سے قبل عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔